अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम बट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा लेक्चर है ये फरमाइश के ऊपर है। मेरे एक सुनने वाले ने मुझसे ये फरमाइश की है कि मैं नर्वस सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, मेडिसिन के हवाले से, यानी मैं टिप्स दे दूं कि नर्वस सिस्टम की खराबियों में हम किन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। नर्वस सिस्टम एक वसी टॉपिक है। जाहिर है आपकी पूरी बॉडी में जो सिस्टम काम करते हैं उनमें आपके मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ जो सिस्टम चलता है वो आपका नर्वस सिस्टम है। जहां जहां आपकी बॉडी के अंदर सेल पाए जा रहे हैं वहां वहां नर्व्स आपकी बॉडी के अंदर पाई जा रही हैं। आपकी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां नर्व नहीं पाई जाती हैं। इसको अगर मैं इस तरह बयान करूं होम्योपैथी को बेस बनाते हुए कि जब हम वाइटल फोर्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हानीमन ने जो हमें थ्योरी दी है कि हमारी बॉडी के रग रग में, रेशे रेशे में, हर सेल के अंदर वाइटल फोर्स पाई जाती है। तो आप इसी वाइटल फोर्स को अगर नर्वस सिस्टम के साथ मुतबादिल करें और आप ये कहें कि हमारे जिस्म के हर सेल के अंदर, हर रेशे के अंदर, हर बाफ्ट के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर हमारी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं सर से लेकर पैर तक जहां हमारा नर्वस सिस्टम नहीं फैला हुआ। तो नर्वस सिस्टम एक इतना वसी टॉपिक है कि आप ओवरऑल इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। आपको नर्वस सिस्टम को बयान करने के लिए आगे उसके मुख्तलिफ डिजीजेज जो हैं वो कैटेगराइज करने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर एक एक के ऊपर जाकर आपको तफसील से बात करनी पड़ेगी, फिर उसकी मेडिसिन जो है उसके हवाले से आपको उनकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि ये क्लिनिकल टिप्स के हवाले से मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं फरमाइश के ऊपर कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको नर्वस सिस्टम की मुख्तसर तारीफ बयान कर कर मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूंगी और फिर मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो वो नर्वस सिस्टम के हवाले से करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स होंगे मैं उनका जिक्र करूंगी, ताकि जब आप नर्वस सिस्टम के पेशेंट को डील करें तो आपको पता हो कि हमने किन मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। लेकिन मैं शुरू से ही बता दूं कि ये टॉपिक मैं मुख्तसर रखूंगी क्योंकि ये इतना वसी टॉपिक है, इतना वसी टॉपिक है कि अगर इसके ऊपर घंटों और दिनों बात की जाए तो ये जो है टॉपिक जो है समेटा नहीं जा सकेगा। तो मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। आप यूं समझ लीजिए कि ब्रेन जो है ये हमारा कंट्रोल सेंटर है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक मेजर हाईवे है। मेजर हाईवे जो दिमाग तक जाती है और दिमाग से आती है, यानी ये दिमाग तक इसके मैसेजेस जाते भी हैं और दिमाग से इसके मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड तक आते भी हैं। कि इसको हम यूं कहते हैं कि मेजर हाईवे टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, कि दिमाग तक भी जा रहे हैं और दिमाग से आ भी रहे हैं। और आपको इल्म होगा कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो मेन न्यूरॉन्स हैं, एक हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं और एक हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि ये दिमाग से मैसेज लेकर हमारे बॉडी ऑर्गन तक जाते हैं और सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, ये ऑर्गन से मैसेज लेकर दिमाग तक जाते हैं कि आपके जो मैसेज की दिमाग के साथ और आपके बॉडी के साथ जो कोऑर्डिनेशन बनती है, आप जो काम करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम अपने हाथों को हिलाते हैं, हम किसी चीज को पकड़ते हैं, हम इरादा करते हैं, हम सोचते हैं, हम अमल करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते, चलना फिरना, आपकी जिंदगी का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व ना हो। और ये नर्वस सिस्टम जो है हमारे इन्हीं मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर होता है कि दिमाग से मुसलसल मैसेजेस आते हैं। सेंसरी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो दिमाग तक मुसलसल मैसेज भेजते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, उसको उसमें ये सारी बातें जो है वो शामिल हो जाती हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा कि हमारे नर्वस सिस्टम जो डिपेंड करता है यानी बेस करता है वो हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, हमारी नर्व्स के ऊपर करता है और यही चीज़ जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। आप देखिए जब पैरालिसिस बाद होता है ना तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स का पैरालिसिस हुआ है, यानी दिमाग से आगे मैसेज नहीं जा रहा। जब दिमाग से आगे मैसेज नहीं जाता तो क्या
آپ کا وہ آرگن جہاں تک وہ میسج نہیں جا رہا آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. آپ اگر ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کے ہاتھ اٹھانے میں کیا چیز انوالو کر رہی ہے. آپ کا ارادہ انوالو کر رہا ہے, آپ کا ارادہ آپ کے دماغ تک جا رہا ہے, دماغ آگے آرڈر بھیج رہا ہے کہ اس ہاتھ کو اٹھنا ہے اور آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کو پیرالسس ہوتا ہے آپ دیکھیے وہ اپنے آرگن کو ہلا نہیں سکتے. وجہ کیا کہ ان کا جو آپ کہہ لیجیے کنیکشن ہے نا دماغ کا آرگن کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ کٹ جاتا ہے. جب یہ کنیکشن کرتا ہے تو آپ مختلف جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ان بیماریوں کی ڈیٹیل بھی مختصر بتاؤں گی کہ کون سی بیماریاں جو ہمارے نروس سسٹم سے ریلیٹ کرتی ہیں. لیکن یہاں میں بات کر رہی تھی کہ آپ کے موٹر نیورون اور آپ کے سینسری نیورون یہ آپ کی باڈی کے درمیان آپ کے دماغ اور آپ کے عمل کے دوران کوآرڈینیشن بناتے ہیں. جب یہ کوآرڈینیشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر مختلف بیماریاں ہمارے سامنے آتی ہیں, جن میں جس طرح میں نے کہا کہ ایک مین بیماری جو ہے وہ پیرالسس ہے کہ آپ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور یہ پیرالسس جو ہے یہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. نچلے در کا فالج, آدھے در کا فالج, ایک ہاتھ کا فالج, آپ کی خوراک کی نالی کا فالج, آپ کی سانس کی جو اپنا جن میں جو آرگن اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کا فالج, آپ کی آنکھ کے پپوٹوں کا فالج, آپ کے چہرے کے مسل کا فالج جس کو آپ لقوا کہتے ہیں, بیلز پیلسس کو کہتے ہیں, اس کا فالج, آپ کی باڈی کا ہر وہ آرگن جہاں تک آپ کے سینسری نروز جا رہی ہیں, آپ کی موٹر نرو جا رہی ہیں, آپ کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کن کے کنٹرول میں ہے اور کس طرح آٹومیٹکلی کام کرتے ہیں. ہمیں صرف اس وقت پتہ چلتا ہے جب رابطہ کٹتا ہے تو پھر ہمارے آرگن جو ہیں وہ ہمارا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوآرڈینیشن ہے ہماری مائنڈ اور ہماری باڈی کے درمیان, وہ کوآرڈینیشن خراب ہو گیا اور اب ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. تو آپ کا جو نروس سسٹم ہے یہ آپ کی ہر چیز کو جو آپ کرتے ہیں, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. ایون آپ کے جو احساسات ہیں ان کو بھی آپ کا دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, آپ کا نروس سسٹم کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, آپ کے مسلز کی موومنٹ آپ کے نروس سسٹم کے زیر اثر ہے, آپ کی باڈی کی ہر حرکت جس طرح میں نے بیان کیا آپ کے نروس سسٹم کے زیر اثر ہے. لہذا اگر نروس سسٹم ویک ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. کچھ بیماریاں جو ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نروس سسٹم سے جو ریلیٹ کرتی ہیں, میجر بیماریاں جو ہیں. اول تو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم جتنی بھی بات کرنا چاہے کیٹیگرائز کر کے ڈیزیزز میں اس سسٹم کے ہم ڈیزیزز نکالیں پھر اس کے اوپر ہم بات کرنا شروع کریں تو ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو مختصراً بتاتی ہوں کہ کون سی بیماریاں ہیں جو ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. ایک تو جو میننجائٹس ہے, پھر پولیو ہے, فالج ہے, لقوا ہے, اس کے علاوہ یادداشت کے بہت سارے امراض ہیں وہ ہمارے نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں. پھر پارکنسن ڈیزیزز ہے, اور پارکنسن ڈیزیزز جو ہے یہ مختلف امراض کا مجموعہ ہے. اس میں فالج بھی آ جاتا ہے, اس میں راشا بھی آ جاتا ہے, اس میں فالج کی تمام قسمیں بھی آ جاتی ہیں. یعنی یہ پارکنسن ڈیزیز جو ہے یہ بذات خود ایک ٹاپک بن جاتا ہے. پھر ایپیلیپسی ہے, یہ بھی آپ کے دماغ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کا یورین خود بخود نکل جاتا ہے, ان کو اپنے یورین کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. وہاں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا مثانہ کمزور پڑ جاتا ہے, وہاں پہ مسلس بھی کمزور پڑ سکتے ہیں, مثانے کا فالج بھی ہو سکتا ہے, وہاں آپ کا نروس سسٹم بھی انوالو ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی کے ہر آرگن کو آپ کا نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے, اور ہر آرگن میں نروس سسٹم کی وجہ سے بیماری جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو یہ میجر چند بیماریاں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا. اور پارکنسن ڈیزیز جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے, اس میں بہت سارے امراض آ جاتے ہیں. تو میں نے چونکہ لینتھ میں نہیں جانا, میں نے صرف آپ کو نروس سسٹم کے حوالے سے بتانا ہے, اور جو میں فوکس کرنا ہے میں نے وہ نروس سسٹم کی ویکنس کو فوکس کرنا ہے. میں آج آپ کو جو میڈیسن بتانے جاؤں گی یا بتانے جا رہی ہوں وہ میں آپ کو نروس سسٹم کی کمزوری کے حوالے سے بتاؤں گی کہ اگر آپ کے نروز کمزور ہیں, اگر آپ کا نروس سسٹم ویک ہے تو آپ نے کن میڈیسن کو استعمال کرنا ہے. یاد رکھیے
کہ جتنے بھی فالوجی امراض آتے ہیں وہ سب سے پہلے نروز کے ویک ہونا جو ہے وہ ان کا سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی جب آپ کے نروز ویک ہو رہے ہیں، آپ کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، آپ کے بازو میں سوئیاں چبھنا شروع ہو رہی ہیں، یا آپ کے بازو سن ہو رہے ہیں، یا پیروں کے حوالے سے، یا ٹانگوں کے حوالے سے، یا بولنے کے حوالے سے آپ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ جتنے بھی نروس سسٹم کے امراض آتے ہیں ان میں سب سے پہلے نروس سسٹم کی ویکنس آتی ہے. جب آپ کی نرو ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کے باڈی اور آپ کے دماغ کے درمیان کوآرڈینیشن جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نروس سسٹم کی مضبوطی کے لیے ہمارے پاس جو بہترین ادویات ہیں ان میں سر فہرست دوائی جو ہے وہ ہماری کالی فاس ہے. یہ آپ کے دماغ کے اوپر کام کرتی ہے. آپ نے ایسڈ فاس کا نام سنا ہے. ایسڈ فاس ہماری بہترین دوا ہے جو کمزوری میں استعمال ہوتی ہے، لیکن ایسڈ فاس جسمانی کمزوری میں استعمال ہوتی ہے، اور کالی فاس کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ دماغی کمزوری میں دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، آپ کی نروز کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ زنکم میٹیلکم کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کے دماغ کو مضبوط کرتی ہے، آپ کو دماغ کو قوت بخشتی ہے، اور آپ کو کمزور ہونے سے، یعنی کہ آپ کی کمزوری جو بڑھ رہی ہوتی ہے، ویکنس جو ہے نروس سسٹم کی، اس کو کنٹرول کر لیتی ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک اور سر فہرست میڈیسن ہے جو نروس سسٹم میں بہترین کام کرتی ہے، وہ جلسیمیم ہے. اب جلسیمیم میں سنگل پارٹ کا فالج بھی پایا جاتا ہے، جلسیمیم میں پورا فالج بھی پایا جاتا ہے. یعنی آپ کو جلسیمیم میں آپ کو پپوٹے کا فالج ملے گا، جلسیمیم میں آپ کو چہرے کے کسی مسل کا فالج ملے گا، آپ کی زبان بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے، آپ کی اوسوفیگس انوالو ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جلسیمیم میں جو فالجی کمزوری ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. راشا میں بھی آپ جلسیمیم کو استعمال کر سکتے ہیں، اور سبھی کمزوری کے حوالے سے جلسیمیم جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہے. ایک اور ہماری میڈیسن جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے جو سبھی کمزوری میں استعمال ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ اگر کامتے ہوں، آپ کے بازو سن ہوتے ہوں، آپ کے گردن کے موہرے خراب ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گردن کے جو موہرے ہیں ان کی خرابی کی وجہ سے آپ کے کندھے سوج گئے ہیں، آپ کروٹ کے بل لیٹتے ہیں تو آپ کے بازو سن ہو جاتے ہیں، آپ کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے، تو وہاں جہاں کندھوں کی خرابی میں نروس سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے جو خرابیاں آتی ہیں، وہاں ہم جلسیمیم کے ساتھ ساتھ کاسٹیکم کو استعمال کرواتے ہیں. یاد رکھیے کہ کاسٹیکم فالج کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. کاسٹیکم نروس سسٹم کی ویکنس کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. آپ نے نروس سسٹم کے حوالے سے جب آپ کے پاس امراض آنے ہیں تو جہاں آپ نے جلسیمیم کو یاد رکھنا ہے وہاں آپ نے کاسٹیکم کو نہیں بولنا. اس کے علاوہ دیکھیے ہماری میڈیسن برائٹا کارب ہے. برائٹا کارڈ کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو برائٹا کارڈ کے شروع میں آپ کو ایک بات ملتی ہے کہ یہ دوا جو ہے عمر کے دونوں حصوں پہ کام کرتی ہے. اب عمر کے دونوں حصوں پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوا بچپن کے لیے اور یہ دوا بڑھاپے کے لیے دونوں حصوں میں بہترین ہے. یعنی بچوں کی بہترین دوائی ہے، اور بڑھاپے میں جو لوگ پہنچ چکے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، ان کی یہ بہترین دوائی ہے. اور برائٹا کارڈ کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بچپن یا بچگانا جو حرکات ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. بڑی عمر کے ایج کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، اور یہاں پر بھی آپ کا نروس سسٹم کام کر رہا ہے. لہذا برائٹا کارب جو ہے یہ بھی نروس سسٹم کی ایک بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. آپ نے ایناکارڈیم کے حوالے سے سنا ہے کہ یادداشت اگر جن لوگوں کی کمزور ہو آپ ایناکارڈیم کا استعمال کروائیے. ایناکارڈیم میں یادداشت کمزور ہونا ایناکارڈیم کا کریکٹرسٹک ہے، اور یادداشت کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یادداشت کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، یادداشت کا تعلق آپ کے گردوں کے ساتھ ہے، یادداشت آپ کے جگر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لہٰذا اگر جگر خراب ہوگا تو یادداشت کے اوپر اثر پڑے گا، گردے خراب ہوں گے تو یادداشت کے اوپر اثر پڑے گا. ہمیشہ آپ کا دماغ کمزور ہوگا تو آپ کی یادداشت کے اوپر اثر پڑے گا. اور جو ایناکارڈیم ہے وہ اگر یادداشت کے مسائل کے حوالے سے، نروس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے، نروس سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے، یا مریض کا حافظہ کمزور ہے تو وہاں ہم ایناکارڈیم کو استعمال کرواتے ہیں. بالکل اسی طرح
ہمارے نروس سسٹم کی کمزوری کے لیے روسٹاکس کو استعمال کروایا جاتا ہے. روسٹاکس بھی بہترین دوائی ہیں. آپ کی اسپائنل کارڈ کے اوپر اس کا بہترین اثر ہے, آپ کے لمبر ریجن کے اوپر اس کا بہترین اثر ہے. اب لمبر ریجن چونکہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ ہے, اسپائنل کارڈ ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے, تو تمام وہ ادویات جو ہمارے لمبر ریجن کے اوپر کام کر رہی ہیں, جیسے روسٹاکس ہے, کالی کارب ہے, اس کے علاوہ آپ کی بربرس ہے, آپ کی میڈیسن, جتنی بھی دوائیاں جو آپ کے لمبر ریجن کے اوپر کام کر رہی ہیں. آپ کی سیمی سی فوگا ہے, وہ آپ کے لمبر ریجن پہ کام تو نہیں کرتی, لیکن لمبر ریجن کے اینڈ کے اوپر جہاں پر ہماری کوکسک بون بنتی ہے وہاں سیمی سی فوگا کام کرتی ہے. اور آپ دیکھیے سیمی سی فوگا کی شہرت کس کی وجہ سے ہے؟ سیمی سی فوگا کی شہرت خواتین کی میڈیسن ہونے کی وجہ سے ہے, لیکن سیمی سی فوگا نروس سسٹم کے حوالے سے, یعنی کہ جہاں پر آپ کی کوکسک بون آ رہی ہے, آپ کی دمچی آ رہی ہے, وہاں پہ اگر درد آ رہی ہے, کمر کے نچلے حصے میں درد آ رہی ہے, تو سیمی سی فوگا جو ہے وہ بہترین دوائی بن جاتی ہے. تو لمبر ریجن کے حوالے سے جہاں ہم روسٹاکس کو استعمال کرتے ہیں, وہاں ہم کالی کارب کو بھی استعمال کرتے ہیں, وہاں ہم سیمی سی فوگا کو استعمال کرتے ہیں, وہاں ہم بیلا ڈونا کو استعمال کرتے ہیں اگر وہاں پہ انفلمیشن پائی جا رہی ہے, سوزش پائی جا رہی ہے. تو دیکھیے اسپائنل کارڈ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ آپ کے نروس سسٹم سے. حالانکہ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے اعصاب کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں بن رہا. حالانکہ اگر کمر کا درد آ رہا ہے, شٹیکا پین آ رہی ہے, تو اس ساری کی ساری آپ کی نرو کے ساتھ ریلیٹڈ پینز ہوتی ہیں جن میں آپ مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ ادویات جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ بھی آپ کے نروس سسٹم میں کام آتی ہیں. اسی طرح ہماری جو میڈیسن ہے آرسینک ایلبم, ایکونائٹ, آپ دیکھیے ان میں کیا چیز زیادہ پائی جاتی ہے. اسٹریمونیم بھی ہماری ایک میڈیسن ہے, ان میں خوف پایا جاتا ہے, بے تحاشا خوف پایا جاتا ہے آرسینک میں. اور خوف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خوف کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے, آپ کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے. لہذا اگر خوف کے حوالے سے آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں اپنے نروس سسٹم کے حوالے سے, تو آپ نے آرسینک ایلبم کو اور ایکونائٹ کو نہیں بھولنا. اسٹریمونیم میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ڈرتا ہے کہ اس کو زہر دے دیا جائے گا, جبکہ ایکونائٹ میں موت کا خوف ہوتا ہے, اور آرسینک میں ایکونائٹ سے کہیں زیادہ موت کا خوف پایا جاتا ہے. لہذا جب ہمارے پاس نروس سسٹم کے حوالے سے, ڈر کے حوالے سے پیشنٹ آتے ہیں, تو وہاں ہم آرسینک اور ہم یہ ایکونائٹ کو استعمال کرتے ہیں. کلکیریا کارب جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے. کپرم اور پلمبم یہ فالج کی بہترین ادویات میں شمار ان کا کیا جاتا ہے. لہذا جہاں نروس سسٹم سے ریلیٹڈ فالج کے مریض آپ کو ملیں گے, آپ کو اعصابی کمزوری ملے گی, آپ کو نروس ویکنس ملے گی, وہاں آپ نے کپرم کو اور پلمبم کو نہیں بھولنا ہے. آپ اگنیشیا کی اب آپ دیکھیے کہ ہماری جو اگنیشیا میڈیسن ہے اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے کہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ آہیں بڑھتا ہے, سرد آہیں بڑھتا ہے, محبت میں, عشق میں ناکامی کی وجہ سے بے چین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. اب یہ جو ساری میں نے آپ کو بتایا, بے چین ہے, پریشان ہے, ناکام ہے, اداس ہے, آہیں بڑھتا ہے, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق آپ کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے. میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ آپ کی تمام فیلنگز جو ہیں آپ کے نروس سسٹم سے ریلیٹ کرتی ہیں. لہذا اگنیشیا کا نام ہے اگنیشیا امارا, اور میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں غم کا مارا, عشق کا مارا, محبت کا مارا. جہاں کہیں آپ کو عشق کا مارا ملے, غم کا مارا ملے, محبت کا مارا ملے, آپ اگنیشیا کو نہ بھولیں. آپ کی فیلنگز کا تعلق آپ کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے, اور اگنیشیا آپ کے نروس سسٹم کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. لہذا جہاں کہیں آپ کو اس طرح کے پیشنٹ ملے جو آہیں بڑھتے ہیں, جو روتے ہیں کسی کو یاد کر کر, یا جن کے اوپر محبت کا اثر ہے اور وہ اس محبت کی ناکامی میں یا عشق کے غم میں مبتلا ہیں, تو وہاں آپ اگنیشیا کو استعمال کروائیے. میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے, اور اس کے حوالے سے میڈیسن بھی بے تحاشا ہے. جتنا بڑا ٹاپک ہے اتنی بڑی میڈیسن ہے, اور پھر ہمارے پاس بے تحاشا ایسی میڈیسنز ہیں جو ہمارے نروس سسٹم کے اوپر کام کرتی ہیں. میں نے آپ کو صرف چند ایک میڈیسنز کے نام بتائے ہیں, اور خاص طور پر میں نے صرف ان میڈیسنز کے نام بتایا ہے جو کلینکلی بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں, جن کا ہم اپنے کلینک میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اگر میں مٹیریا میڈیکا کھولوں تو بے شمار کریکٹرسٹک سمٹم جو ہیں مجھے نروس سسٹم کے حوالے سے ملیں گے. میں ریپرٹری کھولوں تو بے تحاشا مجھے میڈیسنز ملیں گی. لیکن چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے اس کو سمیٹنا ہے, مختصراً بیان کرنا ہے, تو میں نے ان میڈیسن کا ذکر کیا نروس سسٹم کے حوالے سے. اوور آل میں نے اب اگر میں آپ کو کہتی کہ جی لقوے کے لیے ہماری یہ دوائیاں, تو لقوہ بذات خود ایک مرض بن جاتا. میں نے صرف نروس سسٹم کو فوکس کیا ہے. نروس سسٹم کو فوکس کر
کر میں نے وہ میڈیسن آپ کو بتائی ہیں جو کلینکلی نروس سسٹم کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. آپ کے پاس اگر اعصاب کی کمزوری کے پیشنٹ آتے ہیں تو یقین جانیے آپ کی جلسیمیم اور کاسٹیکم ہی کافی ہے ان کو کور کرنے کے لیے. آپ کی کمر کے درد کے آپ کے مریض آتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو میڈیسن بتائی ہیں آپ ان میڈیسن کا استعمال کر کے دیکھیے. اسی طرح یادداشت کے حوالے سے یا اور جو دماغ کے حوالے سے ایپیلیپسی وغیرہ ہے یا اس حوالے سے جو ہمارے سامنے مرض آتے ہیں ہماری ہومیوپیتھی ایک وسیع رینج رکھتی ہے. تو ٹاپک تھا نروس سسٹم اور میں نے اس کو کلینکل ٹپس میں رکھا, اس وجہ سے میں اس کو سمیٹتے ہوئے مختصراً میں نے اس کو بیان کیا, پھر بھی یہ لمبا ہو گیا. مجھے امید ہے کہ نروس سسٹم کے حوالے سے آپ مین چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اپنے پیشنٹ کو دیکھ کر کہ آپ نے کون سی میڈیسن استعمال کروانی ہے. شکریہ.